बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और बल्कि होश उड़ा देने वाली ख़बरें हैं और अहम तरीन इंकशाफ़ात हैं, और ये पाकिस्तान के पास आए हैं। और पाकिस्तान ने अब अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इस बात से न सिर्फ़ आगाह करना है, बल्कि पाकिस्तान एक भरपूर मुक़दमा दर्ज करवाने जा रहा है इंडिया के ख़िलाफ़। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे अनमिट सबूत मिले हैं कि जिसके बाद इंडिया के लिए राह फ़रार का कोई रास्ता नहीं मिलेगा उसको। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कुछ दस्तावेज़ात, कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं, और इन सबूतों को इकट्ठा करने में कौन कौन मुआविन रहा, प्लस ये कि इंडिया के लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, और दूसरा आलमी ताकतें और आलमी इदारे जो हैं वो किस हद तक दोगलेपन का शिकार हैं कि एक मुल्क के लिए एक कानून, दूसरे मुल्क के लिए दूसरा कानून। एक मुल्क करे वहाँ पे जुर्म हो भी नहीं और उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज, और एक मुल्क रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हो तो उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान कुछ अरसे से कुछ चीज़ें आ रही हैं कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अब तो ये ऐसा लग रहा है कि जितनी भी रियासती दहशतगर्दी है उसका मरकज़ जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में मौजूद है, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे तरबियती मराकज़ कायम किए हुए हैं। न सिर्फ वो बल्कि उसके साथ एक यूरोप का मुल्क भी मिला हुआ है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है FATF की, और उसमें 2 मुल्क बड़े मुतहर्रिक हैं जी। एक ने FIR दर्ज करवाई है और वो ही सब कुछ करता है, यानी कि हमारा पड़ोसी दुश्मन, मशरक़ी पड़ोसी दुश्मन, और दूसरा फ्रांस है जो कि बहुत ही इंसानी हकूक़ का लंबरदार बनता है। लेकिन अब दोनों मुल्कों के बारे में पता चला है कि ये मुल्क जो हैं और इन मुल्कों के इदारे तो दहशतगर्द ग्रुपों को, अस्करियत पसंदों को, जंगजुओं को, प्राइवेट मलेशियाज़ को वो तो न सिर्फ ट्रेंड कर रहे हैं बल्कि फ़ाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं। तो जो अहम तरीन चीज़ें आई हैं, कुछ डोज़ियर्स तैयार किए हैं पाकिस्तान ने, और उसमें डिटेल्स क्या हैं ये हैं जी कि सिर्फ मकबूजा वादी की बात करें, मकबूजा वादी और हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है। उसमें 113 और कुछ डोज़ियर्स तैयार किए हैं। डोज़ियर्स में आलमी ज़राए अबलाग, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट्स, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स सबूत के तौर पे मौजूद हैं, और इसमें 113 ऐसे बड़े मज़ालिम तो छोटा लफ्ज़ है, क्या कहना चाहिए, दहशतगर्दी कहना चाहिए, कि 113 वाक़यात इकट्ठे किए गए हैं, और उसमें आलमी ज़राए अबलाग ने 26 उसमें से रिपोर्ट किए हैं, और 41 ख़ुद भारत ने रिपोर्ट किए हैं। 32 आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी ये मामलात, ये मुक़दमात, ये वाक़यात दहशतगर्दी के रिपोर्ट किए, जो कि हमारा पड़ोसी दुश्मन जिसमें मुलव्वस है। इसमें जी जंगी जराइम एक ऐसा ख़तरनाक बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी जुर्म जो है वो ऐसा ख़तरनाक जुर्म है कि जिसके बाद कोई भी रियासत अगर इसमें मुलव्वस हो या कोई रियासती इदारा मुलव्वस हो तो उसके लिए मुसीबत बन जाती है। और उसकी वजह यह है कि इसराइल के ख़िलाफ़ भी ये मामला चल रहा है जंगी जराइम के तहत। जो क्रिमिनल कोर्ट है इंटरनेशनल, वो तहकीकात, वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, उसको रुकवाने की कोशिश की जा रही है। अब इंडिया के बारे में यह जी 3432 केसेस जो हैं वो जंगी जराइम से मुताल्लिक इकट्ठे हुए हैं, 3432, और 1128 जंगी जराइम में अपना इनके लोग मुलव्वस हैं, अहम तरीन ऑफिशल्स मुलव्वस हैं 1128। यानी कि पूरी की पूरी जो भारतीय फ़ौज है वो लगता यही है कि यही काम कर रही है, और भारतीय फोर्सेस उसमें एक मेजर जनरल इनमें मुलव्वस है जी इन जंगी जराइम में। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कह दूँ कि ये सिर्फ मकबूजा वादी और हिंदुस्तान से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि जो इंडिया के मिलिट्री अताशी थे ब्रिगेडियर रैंक के,
وہ افغانستان میں بھی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور ان پہ جرم ثابت ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ فرار ہو گئے اور غنی حکومت نے ان کا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ 1 میجر جنرل اور 5 بریگیڈیئر جی بھارتی فورسز کے، 4 آئی جیز ملوث بھارتی فورسز کے، 7 جو ہیں ڈی آئی جی اور 131 بھارتی فوج کے کرنل اور 186 بھارتی فوج کے میجر اور کیپٹن رینک کے آفیسر اور 118 فوجی یونٹس جو ہیں وہ ملوث ہیں ان جنگی جرائم میں جو کہ ہو رہی ہیں۔ اور اس میں جی 6 اضلاع ہیں ٹوٹل اور 89 گاؤں ہیں جہاں پہ یہ جنگی جرائم ہوئے، اور اس میں گاؤں ہیں ٹوٹل 89 گاؤں میں 8652 اجتماعی قبریں پکڑی گئی ہیں، 8652 اجتماعی قبریں، جس میں بھارتی فورسز نے ماورائے قانون ماورائے عدالت ان لوگوں کو قتل کیا اور اجتماعی قبروں میں خفیہ طریقے سے خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ اور یہ جو چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہاف ویڈوز کی ایک ٹرم بولی جاتی ہے، صرف مقبوضہ وادی میں یہ بولی جاتی ہے کہ ہاف ویڈو یعنی کہ نیم بیوہ خواتین۔ نیم بیوہ خواتین کون؟ جن کے شوہروں کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، لیکن وہ لاپتہ ہیں اور وہ بھارتی فورسز کے لے گئے تھے، اس کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو تفصیلات آئی ہیں، 8652 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں اور 126 قبریں ایسی ہیں جی جن میں 2 یا 2 سے زیادہ 2 یا 3 افراد جو ہیں ان کو دفنایا گیا ہے، اور 23 قبریں ایسی ہیں جس میں 17 سے زائد افراد کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ قبر تو نہیں کہنا چاہیے، گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دیا۔ پھر ایک اور خطرناک چیز ان ڈوزیز میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عالمی برادری، عالمی طاقتیں ان کے ضمیر جوڑنے کی ضرورت ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم اور نان مسلم کی لڑائی چل رہی ہے، اور اگر آپ نان مسلم ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ پہ تحفظ دیا جائے گا۔ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو چارج کیا جائے گا۔ اس میں جی 2017 سے لے کے اب تک جو کیمیکل ہتھیار استعمال ہوئے مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف، 2017 سے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اب کیمیکل ہتھیار کہاں سے آتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں آئے دن یہ کیس رپورٹ ہو رہا ہے کہ یورینیم جس سے بنتی ہے را میٹیریل، وہ مواد جو ہے جوہری مواد تیار کرنے کا را میٹیریل جو ہے خام مال، وہ پکڑا جا رہا ہے، اور وہ اس میں انڈیا میں کیس بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے پکڑا جا رہا ہے، اور ان کی مالیت بھی کروڑوں ڈالر ہوتی ہے، اور کیس بھی رپورٹ ہوتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ منشیات کے جو سمگلر ہوتے ہیں وہ 2-4 کھیپ جو ہیں وہ پکڑوا دیتے ہیں، 2-4 کنٹینر، اور 100 کنٹینر اپنا گزار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ 2-4 کیس پکڑ لیے، باقی یورینیم اور بنانے کے لیے جوہری مواد، جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یہ را میٹیریل ہے، یہ انڈیا میں پرائیویٹلی کتنا خرید و فروخت اس کی ہو رہی ہے اس کا کوئی آپ امیجن نہیں کر سکتے، اور یہ ہو رہا ہے اقلیتوں کے خلاف استعمال۔ دیسی لوکل بنائے جاتے ہیں ہتھیار، جوہری ہتھیار، کیمیکل ہتھیار ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ استعمال ہوتے ہیں۔ عراق میں ایک جھوٹا الزام تھا، بعد میں سب نے تسلیم کیا، برطانیہ، یورپ، امریکہ سب نے تسلیم کیا تھا کہ جس بنیاد پہ صدام حسین کا تختہ الٹا گیا، اس کو پھانسی دی گئی، تہس نہس کر دیا گیا عراق کا، وہ تھا جی کیمیکل ہتھیار جو ہیں ان کا ہے جی، یہاں پہ ان کے عراق کے پاس پائے جاتے ہیں۔ تو بعد میں سب نے ایڈمٹ کیا، برطانوی وزیر اعظم تک نے ایڈمٹ کیا کہ وہ غلط اطلاع تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک پورا ملک آپ نے تباہ کر دیا، اور بے گناہ بچے، خواتین لاکھوں کی تعداد میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، بے گھر ہوئے، اور ابھی تک وہ ملک بدحال ہے۔ لیکن ادھر کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، ریاستی ادارے بھارت کے خود رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پوچھا جا رہا۔
7 سالوں میں جی 3850 خواتین سے عصمت دری کی بھارتی فورسز نے، یہ اور بھارتی 650 خواتین کو قتل کیا گیا مقبوضہ وادی میں، اور ان میں 120 بچے جو ہیں وہ بھی شہید کر دیے گئے، وہ بھی مار دیے گئے۔ ان معصوموں کا کیا قصور ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ یہ ڈوزیئرز دیے گئے ہیں اور ان کو مختلف پہلے بھی دیے گئے تھے لیکن رزلٹ ندارت، اور اجتماعی قبریں۔ پھر 140 ممالک ہیں دنیا بھر میں جہاں پہ بھارت نے پاکستان کے خلاف ڈس انفو لیب کے ذریعے ایک باقاعدہ طور پہ مراکز قائم ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن اور ہائیبرڈ جنگ کے ذریعے ایک پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو ہمیشہ بدنام رکھنا ہے۔ یہ اور جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ انڈیا نے اب کیا کیا ہے، ایک سوشل میڈیا پہ ہمارے جو فلمیں بنتی ہیں فلموں سے سین اتارے ہیں، اور جو ہمارے فلمی اداکار جو فوجی وردیوں میں ملبوس فلموں میں اداکاری کی، ان کی تصویریں لگا کے کہا جا رہا ہے یہ افغانستان میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہے جی فیٹف میں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور ابھی تک ہمیں فیٹفس کی گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے اور بلیک لسٹ میں ڈالنے کی۔ اس میں ہمارے خلاف کیا ثبوت تھے؟ ثبوت کچھ بھی نہیں تھے، الزامات تھے، اور وہ ایک ایک کر کے سب الزامات بھی ختم ہو گئے۔ ہم نے اپنا بینکنگ سسٹم بھی اچھا کر لیا، لیجسلیشن بھی کر لی، ہر چیز کنٹرول ہو چکی ہے، لیکن فرانس جو ہے وہ اس پہ جناب فرانس اور انڈیا دونوں مل کے کھیلتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک آپ کو پتہ ہے جی بڑی طاقت بھی ہے، وہ بھی پاکستان کو بلیک میل کرنے میں کوئی نہیں چھوڑتی، کوئی بھی جو بھی جواز ملے۔ اب اسی طریقے سے داعش کے 5 جو دہشت گردی کے کیمپس ہیں، دہشت گرد تنظیم داعش جو بین الاقوامی سطح پہ جس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کے 5 مرکز ہیں بھارت میں، اور بھارت ان کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ یہ بھی ثبوت موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ پھر یہی کچھ فرانس میں ہو رہا ہے، اور فرانس کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو آپ سن کے بھی حیران ہو جائیں گے کہ فرانس اور انڈیا ان دونوں کا گٹھ جوڑ، اور یہ ترکی نے انکشاف کیا، ترکی نے ثبوت فراہم کیے، لفارج گروپ ہے، اور وہ بھی یعنی کہ پرائیویٹ ادارے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں کے ذریعے داعش کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو مالی مدد کی جا رہی ہے، ان کی کس طریقے سے ان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ لفارج گروپ ہے، $56 لاکھ کی ایک اماؤنٹ ہے جو دی گئی، اور اس کے علاوہ کتنے پیسے دیے گئے، اور ان کو شام میں خاص طور پہ بدامنی پھیلانے کے لیے، دہشت گردی کے لیے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرانس بھی اس میں پیچھے نہیں، فرانس اور انڈیا کا یہ گٹھ جوڑ ہے، اور اس کے بعد اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے ان کو انوسنٹ کہا جائے، کتنے معصوم کہا جائے۔ تو پاکستان یہ مسلسل یہ آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اس کا پرسان حال چونکہ اس لیے کوئی نہیں ہے کہ ہم بہرحال جی مسلم ہیں، اور مسلمانوں کا خون جو ہے وہ ارزاں ہی ہے فی الحال، تو جب تک کہ ہمارے مسلم حکمران جو ہیں ان کو ہوش نہیں آتا۔ تو اب تک کی یہ اطلاعات تھیں، لیکن پاکستان ایک ارادہ رکھتا ہے کہ یہ جو ڈوزیئرز ہیں یہ ہر فورم پہ حوالے کیے جائیں گے، اور فردر آنے والے دنوں میں ایک غیر ملکی سفارتکاروں کو بریف کیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا دفتر خارجہ میں، اہم سفارت خانوں کے سفیروں کو، ایمبیسیڈرز کو، اور ان کو بھی بریف کیا جائے گا ان ثبوتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ محض الزامات نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹیشنز کے ساتھ دستاویزی ثبوت، اور اس کے علاوہ بھی، اور یہ ساری چیزیں ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے اکٹھی کی ہیں پاکستان نے اور پاکستان کے دوست ممالک نے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس بارے میں عالمی ضمیر جاگتا ہے یا نہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔